नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ताहा की 108 आयत हम पढ़ चुके थे। आयत नंबर 109 से आज शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमइदिन उस दिन, ला नहीं, तंफ़उश शफ़ाअतु, तंफ़उ नफ़ा देगी, कोई फायदा देगी। अशफ़ाअतु, शफ़ाअत याद होगा सिफारिश के लिए, कि कोई सिफारिश, इल्ला मगर, जिसे अज़िना इजाजत दे, लहुर रहमानु उसके लिए अर्रहमान, वरदिया और पसंद फरमाए, लहू उसकी, कौला बात, और अल्लाह ताला उसकी बात पसंद भी फरमाए। अब इस आयत पर गौर करने से पहले देखते हैं कहाँ क्या बात चल रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ख़त्म होने के बाद तज़कीर की आयत थी कुछ। पिछली आयत में क़यामत का हाल हमने पढ़ा, किस तरह मुजरिमीन नीली आंखों के साथ क़यामत के दिन उठेंगे, पहाड़ बिखर जाएंगे, ज़मीन साफ मैदान बन जाएगी, रहमान के लिए सारी आवाज़ें दब जाएंगी। अल्फाज़ थे वख़शाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी, और ये कि फिर तुम ना सुनोगे मगर हल्की आहट, फला तस्माउ इल्ला हमसा। दुनिया में पैदा होने वाला एक एक इंसान वहाँ जमा है, लेकिन हर एक पर ऐसा रोब तारी है, ऐसी परेशानी का आलम है कि एक सरसराहट जो इंसानों की, इतने सारे इंसानों की मौजूदगी से जो हो सकती है, उसके सिवा कोई आवाज़ नहीं है। और फिर कहा जा रहा, अब वो पूरा नक्शा ज़हन में रखिए, मैदान हशर है, सब जमा है, खामोशी तारी है, कोई आवाज़, कोई सरसराहट के सिवा कुछ नहीं सुन सकते। और वहाँ पे फरमाया जा रहा है कि उस दिन ला तंफ़उ शफ़ाअतु, कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु, सिवाय इसके कि जिसको इजाज़त दे अल्लाह ताला। और फिर वो भी वरदिया लहू कौला, लहू, और जिसकी बात उसे पसंद आए, जिसकी बात वो पसंद फरमाए। वरदिया लहू कौला कहने से हु का जो इशारा है वो दोनों तरफ से हो सकता है। एक तो ये भी कि जहाँ वहाँ पे जहाँ सारी मखलूक खामोश खड़ी हुई है, कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि वो अल्लाह से किसी के लिए सिफारिश करे कि मैंने इतनी नेकियां की, ये मेरा बच्चा है, इसे बख्श दिया जाए, या ये कि ये मेरा मुरीद है, इसे तो बख्श नहीं है। कोई भी यानी बात करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि जिसे अल्लाह ताला खुद इजाज़त दे। अल्लाह ताला सिर्फ उसी को जुर्रत होगी, सिर्फ वही बस बात कर सकेगा। और हमें पता है ना कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला खुद एजाज़ बख्शेगा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों की शफाअत करने का एजाज़ बख्शा जाएगा। और भी हदीस में वैसे तो पता चलता है शहीद का, हाफिज का। लेकिन ये शफाअत भी ऐसा नहीं है कि हर एक के बारे में वो कर सकें। वो जो कहा जा रहा है ना, बरदिया लहू कौला, कि उसी वही बात जो पसंद आए। ऐसा नहीं कि एक इंतहाई मुनाफिक और इंतहाई फासिक शख्स और उसने बस किसी से बैत की हुई थी और आज उसको वो बख्शवाने के लिए खड़ा हो जाए, ये नहीं है। जिसकी सिर्फ इजाज़त दी जाए, अल्लाह ताला जिसके बारे में इजाज़त दे दे, सिर्फ उसी को बख्शा जा सकता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के, ऐसा नहीं है कि हर फर्द को जो मुसलमान ही एक तरह से नहीं है, सो कॉल्ड मुसलमान है या बिल्कुल मुनाफिक है, उसे बख्शवाने का कोई आपने जिम्मा नहीं लिया हुआ, ना आपको उसकी इजाज़त वहाँ पे मिलने वाली है ना। कुरान की कई आयत में साफ साफ बता दिया गया कि शफाअत सिर्फ उन्हीं के बारे में हो सकती है जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त दे। करेगा भी वही जिसको इजाज़त दे अल्लाह ताला, और उसी के बारे में जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त दे। वो मौका ही कैसा है ना, अभी पिछली आयत में ही नज़र आ रहा था जो पूरा नक्शा खींचा गया था, बिल्कुल वैसे ही नक्शा सूरह नबा में भी है ना, आखिर में कि यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे बरगज़ीदा फरिश्ते और सारे फरिश्ते सफ़ दर सफ़ खड़े हुए हैं, और ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु, रहमान की इजाज़त के बगैर बात करने की वहाँ पे जुर्रत ही नहीं होगी, कोई करने वाला नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा सिवाय इसके जिसे रहमान इजाज़त दे। वक़ाल सवाबा, और जो कहेगा भी तो बिल्कुल ठीक ठीक बात, जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह ताला चाह रहा है, सिर्फ वही बात बस कह सकेगा ना। आयतुल कुर्सी में भी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कहा गया ना, किसी सवाल की तरह वहाँ पे है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही,
کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ انسان یہ بھروسے رکھ لیتا ہے نا کہ کوئی بخشوا دے گا، وہ ہونے والا نہیں ہے۔ صاف صاف قرآن میں بھی بتا دیا گیا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح سے بخشوا سکے۔ احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی طرح واضح کر دیا نا کہ کس طرح وہاں پہ میں اس طرح سے بخشوانے والا نہیں ہوں۔ اگر تم گناہ کر کے آئے تمہیں آج اپنی فکر کر لینی ہے، یہ بات آپ نے فرمائی۔ احادیث یاد بھی ہوگی، یاد بھی کرتے رہے، لیکن یاد رکھنے ہی والی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والوں، جو آپ کے خاص خاندان ہے، وہ آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا سکے، کہ میں اللہ کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے صفیہ، اپنی پھوپھی، بہت ہی محبوب پھوپھی آپ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ پھر اپنی محبوب ترین بیٹی فاطمہ، ان کو کہتے ہیں کہ تو میرے مال میں سے جتنا مانگے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تجھ کو نہیں ٹال سکتا۔ خود ہی اپنے آپ کو خود یہاں بچانے کی فکر کر لو، وہ بات صاف صاف آپ نے بتا دی۔ ایک اور بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت وہ حاصل کر سکے گا جس نے دل کے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ پورے خلوص کے ساتھ کہنا سمجھ میں آتا ہے کہ خالصم من قلبہ اور نفسہ ہی، کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کہا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا ہے، اس کلمے کا پورا حق بھی ادا کرنے والا ہے، تو اس کی شفاعت کا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے شفاعت کر دوں گا۔ ایک اور بھی بخاری اور مسلم میں آنے والی حدیث ہے، مسلم کے الفاظ میں وہ حدیث یہاں پہ بیان کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا جس میں مال غنیمت کی چوری کے سلسلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ ہے جو زور سے بلبلا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اس گناہ کے وبال سے میں بچائیے، تو میں کہوں گا کہ میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو یہ بات تجھے دنیا میں پہنچا دی تھی، یعنی وہاں گناہ کر کے آئے ہو، سر پہ بوجھ ہے، تو وہ وہاں پہ میں نہیں مدد کر سکوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی گھوڑا ہے جو ہنہنا رہا ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد کو دوڑیے، تو میں کہوں گا میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں یہ بات پہنچا دی تھی۔ اب وہ گھوڑا کسی بھی غلط طریقے سے لیا ہو، چوری کیا ہو، جو بھی کیا ہو، اب وہ اس کے پیٹھ پہ سوار ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدد بھی مانگ رہا ہے، آپ کا امتی ہے، آپ فرما دیں گے نہیں میں اب نہیں کر سکتا، میں نے تو بتا دیا تھا دنیا میں تجھے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس حال میں میں تمہیں نہ دیکھوں کہ کسی کے گردن پر بکری سوار ہے اور وہ میمیا رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچیے، اور میں اس کی فریاد کے جواب میں کہوں کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں تجھے احکام پہنچا دیے تھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک آدمی سوار ہے، آدمی کے حق مارے ہوں، جو بھی کیا ہو، آپ سے بھی بالکل آپ یہی بات فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کسی کے گردن پر کپڑے کے ٹکڑے لہرا رہے ہوں، اور وہ کپڑا چوری کیا ہو یا جو بھی ہو، خیانت کی ہو اس میں، اور اس کا بھی جواب آپ اسی طرح دے دیں گے کہ میں نے تو تجھے دنیا میں بات پہنچا دی تھی، اب میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سونے چاندی کی بات آپ نے فرمائی، تو اس کے بھی جواب آپ اسی طرح سے اس کو دے دیں گے۔ تو یہ سب کس طرح بالکل صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں کچھ کام اس دن آنے والا نہیں ہوں، تمہیں آج کوشش کرنے کی ضرورت ہے، آج خود ہی اپنے آپ کو بچا لینے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف بتا ہی دیا، اور خود قرآن سے بھی ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام سوچیں 950 سال تک اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے رہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا ہلاک ہو جاتا ہے اس میں، اور کس طرح صرف ابھی بات ہی وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ وہ میرے اہل میں سے تھا، اور یہ کہ کس طرح سے آپ جاننے والے ہیں، اور
کہ جیسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے نا، فوراً ہی جواب دیا جاتا ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلین میں سے مت ہو جاؤ. یعنی بات کرنے بھی نہیں دی گئی، انہوں نے اس کے لیے کوئی استغفار طلب بھی نہیں کی، اس سے پہلے ہی جیسے روک دیا گیا ہو، بلکہ تنبیہ کر دی گئی کہ اس کے لیے دعا بھی کرنا جہالت ہوگی، سفارش کرنا تو پھر دور کی بات ہے. تو صاف صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کسی پہ بھروسہ کر نہیں سکتا. جب اللہ کے انبیاء کرام جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی تک بھی مایوس کر دے کہ عمل کے بغیر آئے، گناہ کر کے آئے، کسی کا حق مار کے آئے، تو وہاں تو میں کام نہیں آنے والا ہوں، تو اس کے بعد پھر اور کس پہ بھروسہ ہو سکتا ہے نا. اور یہ بات قرآن میں کتنی دفعہ ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں، خود آیت الکرسی میں روزانہ پڑھتے ہیں، یہاں بھی یہ بات بار بار بتائی کیوں جاتے ہیں نا. آخرت کی جو فکر ہونی چاہیے، جو آخرت کی فکر جو انسان کو صحیح کرتی ہے، وہی نہیں رہتی نا. پھر اگر سوچیں ایک شارٹ کٹ ایک انسان کو مل رہا ہے کہ بس وہ تو سفارش کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اسے عمل کے لیے محنت کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے نا. اس کے بعد تو بس وہ کسی سے بیعت کر لے، کسی پہ ایمان لانے کا دعویٰ کر لے، اور بس اس کے بعد جو چاہے دنیا میں اپنی دنیا بناتا رہے، لوٹ مار کرتا رہے. کتنی انجسٹ چیز ہے نا. دنیا میں انسان جو سفارشوں سے کام نکلتے ہیں وہی کتنے انفیئر لگتے ہیں نا، کہ ایک انسان تو اتنا اس نے اتنی محنت کی ہو، ڈگریاں کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے ہوں، تو اتنے سال لگائے ہوں، اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ صرف سفارش کی بنا پہ اس کا جو عہدہ اس کو ملنا چاہیے تھا وہ عہدہ وہ حاصل کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے نا. وہاں تو ہر ایک کے میرٹ دیکھے جائیں گے، کیا وہ کر کے آئے، کیا عمل کر کے آئے، کیا کوشش کر کے آئے، اسی پہ وہاں پہ بدلہ ملنا ہے. اور اسی کی اصل فکر رکھنے کی ضرورت ہے. انسان کو اس کے لیے احساس دلایا جاتا کہ وہاں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکے گا، صرف بات اتنی ہوگی جتنی اللہ کو پسند آئے، جو اللہ تعالیٰ چاہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے، صرف وہی بات وہی کر سکیں گے، اور اس کے سوا کوئی بات کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. آیت سورہ انبیاء کی آیت بھی تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں. وہاں پہ ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر راضی ہو، رحمان راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. خشیتہ مشفقون. وہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بات اللہ کی مرضی کے خلاف کہے، کوئی بھی وہاں پہ نہیں کہہ سکتے، انبیاء کرام تک بھی وہاں پہ نہیں کہہ سکتے. وہ بات سمجھا دی گئی. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 110 سورہ طٰہٰ ہم پڑھ رہے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم. یعلم جانتا ہے وہ جو کچھ بین ایدیہم کہیں تو کس طرح ہوتا ہے، ایدی دو ہاتھ، اس کے دو ہاتھوں کے سامنے، یعنی جو سامنے ہے، جو اس کے سامنے کی چیز ہے، وما خلفہم اور جو اس کے پیچھے ہے. سبھی کچھ آ جاتا ہے نا. ما بین ایدیہم وما خلفہم کہنے سے انسان جو دیکھ رہا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو نہیں دیکھ سک رہا ہے، جو اس کے پیچھے ہے، جو آگے فیوچر میں پیش آنے والا ہے، جو حال میں پیش آ رہا ہے، جو پیچھے ماضی میں پیش آ چکا ہے، کیا کچھ اس کی اپنی سوچیں رہی ہیں، کہاں وہ پلا ہے، کہاں اس کی تربیت ہوئی ہے، کون سی چیزوں نے اس کے ذہن کو بنایا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سبھی کچھ تو ایک ہی وہی ہستی جاننے والی ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جاننے والا ہے، کوئی اور جان نہیں سکتا. ولا یحیطون بہ علما. ولا اور نہیں وہ یحیطون احاطہ کر سکتے بہ اس کے علم کا. کوئی اور تو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا. پتہ ہی نہیں ہے، یعنی انسان آج جان بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے نا. کائنات کی نہیں پتہ کہ کہاں کتنی بڑی کیا وسیع ہے، کیا کچھ اس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا علم ہے، کیا جانتا ہے، وہ کوئی اور کیسے جان سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے نا. آیت الکرسی کی جو آیت ہم نے اوپر یاد کی تھی نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے فوراً بعد بھی وہاں پہ وہی بات آتی ہے اسی آیت میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. سب کچھ وہی جاننے والا ہے، زمین اور آسمانوں میں سب کچھ اسی کا ہے. اور ایک کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے، اور جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اب یہ بات اکثر جیسے وہاں بھی آ رہی ہے، یہاں بھی شفاعت کی نفی کرنے کے بعد کہ کوئی شفاعت ہو نہیں سکتی، کوئی سفارش کر نہیں سکتا، علم کی بات آتی ہے نا. شرک کی نفی کے لیے بھی اکثر آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر جیسے صفات کا صحیح علم نہ ہو
اس کی صفات پر ہی انسان کو شک و شبہ ہو، تبھی شرک میں پڑنے کا ایک تو ڈر ہوتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم رکھنے والا ہے، بندوں کے حال سے سب سے زیادہ وہ واقف ہے، تو پھر کوئی اور آ کر قیامت کے دن کیسے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو آپ معاف کر دیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، دلوں کا حال بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچانے کا انتظام کیا تھا، کسی اور کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے بندہ نا، کس کس طرح سے ہدایت پہنچائی گئی، کس کس طرح سے اس نے ٹھکرایا، کس طرح جو اس نے خود سے غلط فیصلے کیے، موقع تھا صحیح فیصلے کرنے کا، اس نے غلط فیصلے کیے، کوئی اور انسان تو جان ہی نہیں سکتا نا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جو جاننے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اس پہ کی تھی، کتنی نعمتوں میں اسے پالا تھا، اور اس نعمتوں کی پھر اس نے کیسی کیسی ناشکریاں کی تھی، وہ سب تو ایک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کی بات بتائی جاتی کہ وہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، آگے کا پیچھے کا، اس کے پہلے کے حالات آگے کے حالات، ہر چیز وہ جاننے والا ہے۔ کوئی اور جب اس کے علم کا، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس کے آگے بڑھ کر کیسے کوئی شفاعت کرنے کی جرات کر سکتا ہے، کوئی کیسے آ کے کسی اور کی سفارش کر سکتا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ویسے صفات آ رہی ہیں، لیکن یہ صفات ویسے بھی ہمارے لیے بہت کچھ، ہمیں اللہ کا قرب عطا کرنے والی بھی ہیں۔ اس آیت کو ویسے بھی اپنے رب کی کیسی بہترین صفت ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اعتماد بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، میرے سارے حال اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے، اسی سے مانگے انسان، اسی سے امید رکھے، اسی پہ بھروسہ رکھے، وہ سب کچھ جیسے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا، اب وہی جو قیامت کا جو حال چل رہا ہے اسی وہی آگے بھی بیان ہو رہا ہے۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لی جو ہے لیے، اس کے لیے، کس کے لیے؟ حی القیوم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے روبرو سارے چہرے جھک جائیں گے۔ وَأَنَتِ جو آ رہا ہے، انت کا لفظ ویسے تو شقت، تکلیف اٹھانے کے معنی بھی ہوتے، یہاں اس کے عاجزی کے معنی میں آ رہا ہے، جھک جانے کے مفہوم میں، جیسے ذلت چھا جائے یا جھک جائے، عاجزی آ جائے۔ تو وَأَنَتِ الْوُجُوهُ، وہ چہرے جھک جائیں گے، وجوہ یاد ہوگا وجہ کی جمع چہروں کے لیے۔ اب قیامت کے دن چہرے کیسے ہوں گے، اس کا ذکر کئی طرح کے الفاظ میں قرآن میں آتا ہے نا، کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، سورہ غاشیہ میں چہرے اس دن جیسے ان پہ خشاع طاری ہوگا، خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ اب لوگ کہنے کے بجائے چہرے کی بات کیوں آتی؟ کیونکہ انسانوں کے اندر کی کیفیت بتانے کے لیے۔ اب وہاں سارے انسان کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے، کس کیفیت میں ہے، وہ اس کا اظہار چہرے سے ہی ہوگا نا۔ انتہائی غم کی کیفیت ہو یا انتہائی پریشانی ہو یا بے حد خوشی ہو، چہرے سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اندر اس کے کیا ہو رہا ہے اکثر نا۔ تو اس لیے چہروں کی بات آتی ہے اکثر کہ چہروں کا کیا ہو رہا ہوگا۔ یہاں پہ ہے کہ سب جھکے ہوئے ہوں گے، اس وقت سب کو یقین آ چکا، سب مان چکے، دیکھ چکے اللہ تعالیٰ ہی اصل مالک ہے، اور اس کے لیے اب وہ جو بندگی سے انکار دنیا میں کرنے والے بھی تھے، ایک سے بڑھ کر ایک سرکش بھی تھے، وہ سب اس وقت جھکے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں اس کے آگے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا کہ کس طرح کہاں وہ، یعنی لوگ جو دنیا میں خود عمل کرنے کے بجائے یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ وہاں پہ کوئی بخشوا لے گا، اور وہ نعوذ باللہ کوئی بھی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں کہ کوئی اور بڑے پیر اور کون ہوں، ان سب اس دن بڑھ چڑھ کر بولنا تو کیا، سب عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کوئی جیسے بات کر نہیں سکے گا نا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حدیث میں بات آتی ہے، میرے سامنے حدیث تو نہیں ہے سو، لیکن کس طرح آپ جیسے طویل سجدے کی بات آتی نا، قیامت کے دن آپ امت کی بخشش کے لیے کس طرح بہت ہی کوئی لمبا سجدہ کریں گے، اور دنیا میں بھی ویسے تو آپ پوری رات سجدوں میں روتے ہوئے گزار دیتے تھے نا، امت کی بخشش کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو کیسا ایک اور ہی نقشہ سامنے آتا نا۔ ایک کہاں وہ جو ایمان رکھنے والا ہے کچھ درود بھیج کے بڑا ہی مطمئن بے نیاز ہے کہ میری تو بخشش بس لکھی ہوئی ہے،
کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا گڑ گڑا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، قیامت کے دن سجدے میں پڑے رہیں گے۔ وہ نقشہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دن تو کیسے سارے چہرے اس حی القیوم کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے۔ برگزیدہ انبیاء سے لے کر دنیا کے بڑے سے بڑے سرکش اور ٹائرنٹ سبھی جھکے ہوئے ہیں۔ للحی القیوم آ رہا ہے، ویسے اللہ کے لیے کہنے کے بجائے للحی القیوم کس طرح ہے نا، حیو کیسے جو زندہ رہنے والا ہے، وہ سارے انسانوں بلکہ اور مخلوقات کو بھی جس نے زندگی دی، پھر جس نے موت دی، پھر دوبارہ بھی زندہ کر چکے، اس وقت کا حال آ رہا ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ خود تو الحیو ہے، خود سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور القیوم ہے، قیوم کہ تو سنبھالنے والا، سنبھالے ہوئے ہے، پوری دنیا کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، ایک ایک بندے کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز، ہر ایک کا کام بنانے والا، ہر ایک کو سنبھالنے والا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اسماء الحسنہ کیسا اللہ پہ توکل بھی عطا کرتے ہیں نا۔ وہ جو ہمیشہ زندہ و بیدار ہے، جسے اونگ تک کبھی نہیں آتی، ہر وقت ہماری حاجات بن مانگے بھی پوری کرنے والا ہے، جو مانگے وہ بھی بخشنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ اس حی القیوم کو اگر ہم پکاریں، آیت الکرسی کا ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کس طرح بہت ہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو اسماء الحسنہ آئے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، چھوٹی سی دعا، کس طرح اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کو اس میں مانگ لیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ناموں کے ساتھ کہ وہ جو زندہ ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے، وہ جو سنبھالنے والا ہے، وہ ہم پہ اپنی رحمت فرما دے، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما دے۔ تو اس طرح سے اپنے اللہ پہ بھروسہ اور توکل ناموں کے ذریعے سے بھی آتا ہے، اور ان ناموں کے ذریعے اپنے رب کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی دعاؤں کو مقبول بھی بنا سکتے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وقد خواب من حمل ظلما، وقد تاکید کے لیے نا، اور تحقیق اور ضرور، خوابہ نامراد ہوا، خوابہ کے معنی ناکام ہو جانا، نامراد ہونا، کسی کا اپنا مقصد پورا نہ ہونا۔ من حملہ ظلما، من جس نے، حملہ بوجھ اٹھایا، ظلم ظلم کا، ظلم کے معنی ہوتے کسی کا حق ادا نہ کرنا، زیادتی کرنا، اور سب سے بڑا حق ظاہر ہے بندوں پر اللہ کا ہے نا، اس کے حق میں کمی پہ سب سے بڑا ظلم ہے، اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا کتنی جگہ قرآن میں نا۔ اور پھر اللہ کے حق میں کمی کرنے والے اللہ کے بندوں کے حق میں بھی کمی کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ظلم پھر ہوتا ہے۔ تو وہ جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے آیا وہ تو برباد ہو گیا، جیسے ابھی وہ حدیث ہی ہم یاد کر رہے تھے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پورا کیسی تصویر کھینچ دی گئی نا، بوجھ کیسے اٹھایا ہوا ہے، کسی کی گردن پہ گھوڑا سوار ہے، کسی پہ بکری سوار ہے، کسی پہ کوئی کپڑا، کوئی سونا چاندی، تو وہ بوجھ اگر جو کوئی اٹھا کے آیا، یہاں پہ اس نے حق ادا نہیں کیا، یہیں پہ اپنے حق برابر نہیں کر لیے، تو وہ تو برباد ہو گیا۔ کس طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہر ایک کو اس کے حق یہاں انسان ادا کر دے، کسی کے حق میں کمی نہ رہ جائے، کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، کسی بھی طرح سے، کوئی کئی طرح سے ہو سکتا ہے نا، اپنے باتوں سے اپنے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو ہرٹ کیا ہو، کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کی امانت میں خیانت ہو گئی ہو، کسی کو کوئی اور حق ادا کرنے میں کمی ہو گئی ہو، ان سبھی کے لیے کس طرح ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خود صحابہ کرام کا ہی ہمیں آتا ہے، کتنے صحابہ کرام جیسے کہتے تھے کہ آپ مجھ سے کوئی بدلہ لے لے، جس کو بھی کوئی مجھ سے شکایت ہے وہ ابھی مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے معصوم، جن سے کسی گناہ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، آپ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت آتی بھی ہے کہ آپ نے اسی طرح جب فرمایا تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے ہاں مجھے ایک دفعہ چھڑی لگائی تھی صف بناتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ مجھ سے بدلہ لے لو، تو صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تو میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا کہ اچھا تم بھی اسی طرح مار لو، تو وہ آگے بڑھ کر آپ کے پیٹھ پہ بوسہ دیتے ہیں۔ تو اب اسی محبت ہی کے لیے انہوں نے یہ بات کہی اس صحابی نے، ورنہ ہو سکتا تھوڑی بہت چھڑی لگی ہے اس سب بنانے میں،
تو بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات کرتے ہوں کہ آج بدلہ لے لو، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے ڈرنے کی نا۔ یہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے حق کے لیے تو بہت رو رہے ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہم افسردہ بھی رہتے ہیں کہ فلاں فلاں ہمارا حق مار رہا ہے، فلاں سے ہم سے پہ اتنی زیادتی کی، اس وقت ہم پہ ایسی ایسی زیادتی کی گئی۔ وہ چیزیں یاد رکھنے کی اتنی نہیں ہے نا، وہ چیزیں تو کیا ہے، وہ تو وہاں کام آ سکتی ہیں، ہم نے صبر اگر کر لیا وہ وہاں کتنی ہمارے لیے بڑے اجر کا باعث بن سکتی ہیں۔ جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں وہ تو پریشانی کی تو وہ ہے نا، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم پہ کچھ ذرا سا بھی کسی ظلم کا بار ہو۔ سوچیں تو جس طرح کتنے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم نے پتہ نہیں کس کس کے لیے جمع کیا ہوا ہو کہ اس نے فلاں وقت ایسے ہمیں کہا، اس نے ایسے میرے بارے میں بات کی، اس نے یہ کیا۔ دوسروں کو پتہ نہ بھی ہو تو پتہ نہیں ہمیں ہی پتہ ہے کہ کتنی دفعہ اس پیٹھ پیچھے اس کا ذکر ہم نے کیسے کر دیا۔ تو ان سب سے اصل ڈرنے کی ضرورت ہے نا، کہ کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوا ہوا۔ آج ہی ہم کر سکتے ہیں نا کوشش، ابھی موت کا ادھر پروانہ آئے تو استغفار تک کی بھی مہلت نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ انسان معاف نہیں کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو کمی ہو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش سکتا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے تو نہیں چھوڑنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو بندوں سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے یہ آیت ہمیں اور وہی تنبیہ کر رہی ہے نا، وقت خواب من حمل ظلما، کہ وہ برباد ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا جس کے پیٹھ پہ کوئی بوجھ ہو اس طرح کا کسی ظلم کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، کوئی زیادتی ہم نہ کرنے والے ہوں، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو خود لوگوں سے اچھے تعلقات بھی ہوں، معافی مانگ لیں، کتنے ہی کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کتنے ہی کیسے ہی ہمیں لگتا ہو کہ برا سلوک کر رہا ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم تو اچھے ہوں نا۔ اصل یہ ہماری تو صرف یہی میٹر ہوگا آخرت میں کہ ہم کیسے رہے، دوسرے نے کیا کیا وہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی فرما دے کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کبھی نہ ہوں، اور دوسروں پہ کبھی کوئی زیادتی کرنے والے انشاءاللہ نہ ہوں، اور جو ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک طرف وہ ہے جو خواب جو برباد ہو گئے، اور دوسری طرف وَمَن يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے، من الصالحات، صالحات سے، نیک کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فلا پس نہیں، یخاف، خوف ہوگا اسے، ظلمن، کسی ظلم کا، ولا حزما، اور نہ کسی نقصان کا، نہ کسی کمی کا، کوئی اس کو کمی نہیں ہونے والی ہے، کوئی اس کے نقصان اس کا ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن میں جیسے صاف صاف ایک تو یہ بات واضح کر دی جاتی کہ انسان جنہیں نیک کام سمجھتا ہے، جو نیکیاں کہلاتی ہیں، ہر انسان کو پتہ ہی ہے نا، چاہے مسلمان ہو کہ نہ ہو، تمام انسان کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ چیزیں معروف میں ہیں، کچھ چیزیں منکر میں ہیں، وہ اور نیکیاں جو کہلاتی ہیں وہ بھی ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ کام آنے والی نہیں ہے نا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دے گا، کسی نے نیکیاں کی دنیا میں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کیے، اتنی چیریٹی کی، اتنے کام آیا لوگوں کے، بڑے ایکٹیوسٹ تھا، کیا کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کے لیے بدلے میں بھلائی دے دے گا۔ لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ نہیں تھی تو وہ آخرت میں تو کام آنے والی نہیں ہے نا۔ جس غرض کے لیے اس نے کی دنیا میں، وہ غرض پوری ہو جائے گی، اور دوسری طرف ایمان بھی بغیر عمل صالح کے کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو دونوں مل کر ہی اصل کام آنے والے ہیں کہ ایمان ہو اور عمل صالح۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا نیکی کا جو کام ہو وہ بھی عمل صالح بنتا ہی نہیں نا۔ عمل صالح تو بنتا ہی اس وقت ہے جب کہ وہ نیکی کے ساتھ، وہ ایمان کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تبھی وہ نیکی بنتی ہے، تبھی وہ عمل صالح بنتا۔ دنیا تک کے کام بھی، دنیا کے کام بھی، بلکہ اپنے آرام تک بھی کرنا، اپنا سونا بھی، وہ بھی عمل صالح بن سکتا وہ جب اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اس کے مقابلے میں کوئی بہت ہی بڑے سے بڑا جو نیکی کا کام ہم تصور کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں، کوئی ملین لٹا دے، غریبوں کے لیے کو دے دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو وہ تو بیکار ہے، وہ تو کچھ کام نہیں آنے والا ہے نا۔ اور اسی طرح سے سوچیں، ایمان اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر وہ کیا، ایمان ہی کیا ہوا؟
آپ ایک اپنے جیسے انسان کی محبت کو محبت نہیں مانتے اگر وہ اس محبت کا کچھ دکھاتا نہیں ہے کہ اس کے محبت کی وجہ سے وہ ہماری خیر خواہی کرتا ہے، کوئی ہماری بات مانتا ہے، کوئی وہ کام کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، وہی نہیں کرے تو ہم اس کی محبت کو محبت ہی نہیں مانتے نا۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کیسے مانے گا کہ ایک طرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں، دوسری طرف ہر وہ کام کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، وہ کام کرنے کو تیاری نہ ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو وہ کام نہیں آنے والے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں آتی ہیں نا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو صالحات کرے، جو نیک کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر وہ ایمان کی بات آ رہی ہے تو اس پہ غور کریں تو یہ بھی لگتا ہے کہ اس آیت پہ کہ اپنے نیکیاں کرتے ہوئے بھی ہم نیک کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں اپنی ایمان کا، اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان اور یہ کہ ہمارا نفس کبھی بھی ہماری نیت میں، ہمارے اخلاص میں کوئی رخنہ نہ ڈال سکے، مومن ہی رہے نا۔ ہر نیکی کا اختتام بھی، اکثر نیکیاں شروع تو ہوتی ہیں کسی اچھے جذبے کے ساتھ بھی، لیکن پھر اگر اس میں غلطی آ گئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال نماز ہی کی دی نا، ایک شخص وضو کرتا ہے اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز شروع کرتا ہے اور قرت لمبی کر دیتا ہے کسی اور کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے شرک کر دیا نا، وہ تو شرک ہو گئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو بالکل اسی طرح سے ایسی کوئی اور بھی نیکی کے کام میں اگر نیت کی خرابی آ گئی تو وہ تو ضائع ہو گیا نا۔ تو ایمان ہی کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، اس ایمان کی حفاظت کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہماری ہر نیکی کا اختتام بھی ایمان پر ہو، ہماری زندگی کا اختتام بھی ایمان کے ساتھ ہی ہونا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر کہا جا رہا فلا یخاف ظلما، پس نہیں خوف ہوگا اسے کسی ظلم کا، یعنی جو اس طرح کا عمل صالح کر کے آیا اور جو ایمان پہ قائم ہے اس کے تو پھر کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ آخرت کے دن کا اصل تذکرہ چل رہا ہے نا، کسی ظلم کا کوئی خوف نہیں، ولا ہضما، اور نہ کسی کمی کا۔ ہضما کا جو لفظ ہوتا ہے کسی جیسے نرم چیز کو کوٹنا کے بارے میں، ہضم ہونا جو ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے نا۔ اور اسی سے پھر یہاں پہ ویسے جب ظلم کے ساتھ ہضم کا لفظ آئے ایک ساتھ، تو ظلم کے معنی تو ہوں گے حق تلفی، کسی کا حق مان لینا، اور ہضم جیسے کسی غصب کرنا، تعدی، یعنی کسی کے بڑھ کے کسی کا جا کے حق چھیننا، کسی پہ کوئی وہ کرنا۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہاں پہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ بہت جسٹ ہے، بالکل انصاف ہی کرنے والا ہے، وہاں پہ تو کوئی کسی ظلم کا کوئی خطرہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جیسے رحمت کو اس کے اپنے غضب پہ حاوی کیا ہوا ہے نا، طرح کتنے اطمینان کی بات ہے کہ وہاں انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہاں فیصلے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس سے کسی غیر انصافی کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سی نیکیاں کر کے آیا اور آج اس کا بدلہ نہ ملے، یہ نہیں ہونے والا ہے کہ اس میں کتنی اس نے تکلیفیں اٹھائی، کیا کیا صبر کیا، اور اس کا پورا پورا بدلہ یہاں پہ نہ مل سکے۔ ہر چیز کا وہاں پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے، اور ہر ایک کو ملنے والا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ جب ہر ایک کو مل رہا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ جس طرح پچھلے آیت میں ہم سمجھ رہے تھے، اگر دوسرا پہ جو ظلم کیا ہوا ہے تو وہ بھی وہاں پہ اس کو بھی تو پورا بدلہ ملے گا، کسی دوسرے کو بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو وہاں پہ تو کوئی کمی نہیں ہونے والی، بلکہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمت کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے نا۔ ایک گناہ کا تو بدلہ اسی گناہ کا دیا جاتا ہے نا، لیکن نیکی کا کس طرح بڑھا چڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، تو ایک نیکی کے 10 گنا تک تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، پھر 700 گنا تک بھی مل سکتا ہے اس کی نیت، اس کے حالات کے لحاظ سے۔ بلکہ ایک گناہ کا خیال آ جائے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اس گناہ سے پلٹ جائے تو ایک نیکی لکھی جاتی کہ اس نے اپنے آپ کو خود روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے۔ کسی ایک صحابی کا آتا ہے کہ وہ نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری ماں کو بھی میرا فیصلہ کرنا، اس سے زیادہ میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ، اس سے تو کسی ظلم کا، کسی کمی کا، کوئی ناانصافی، کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، انسان اس پہ مطمئن رہے نا۔ آج توجہ دے، صالحات ہوں، ایمان پہ قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ پہ پوری امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہم نے، قرآنًا عربیًا، قرآن عربی،
وصرفنا اور بیان کیے ہم نے فیہ اس میں، صرفنا کہیں تو طرح طرح سے بیان کیے ایسا ہوتا، فیہ اس میں من الوعیدی وعید سے، ڈراوے سے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بنے، او یا یحدثو پیدا کر دے لہم ان کے لیے ذکرہ کوئی نصیحت۔ اب یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح۔ ابھی پچھلی آیات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا نا، اب یہاں جو واقع آ رہا ہے وہ اصل میں تو جو پوری سورت جو چل رہی تھی نا شروع سے، قرآن کے تعارف سے سورت شروع ہوئی تھی نا، اور کہ یہ قرآن آپ کو کسی بھی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو خشیت رکھنے والوں کے لیے تذکرہ ہے۔ پھر اسی زمن میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سنائے گئے کہ اللہ کی مدد اور رحمت کیسے کام کرتی ہے۔ پھر پیچھے آیت 99 میں کہا گیا تھا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو نصیحت یعنی یہ ذکر عطا کیا۔ اس کے بعد تھوڑا قیامت کا تذکرہ تھا، تو قیامت کا نام آیا تو قیامت کا تھوڑا تذکرہ ہو گیا۔ اب بات وہیں پلٹ رہی ہے، سمجھے واقع جو ہے وہ آیت 99 سے جوڑ رہا ہے ایک طرح سے کہ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا یہ قرآن عربیہ۔ اب قرآن عربیہ ہم نے نازل کیا، عربی قرآن نازل کیا، یہ کئی جگہ قرآن میں آتا ہے اور اس طرح آتا ہے جیسے ایک بڑے احسان اور نعمت کی یاد دلائی جا رہی ہو نا۔ اور بات ہے بھی کہ قرآن کا عربی میں آنا ہے ایک تو احسان، بڑا احسان تو اہل عرب پر تھا نا کہ ان کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام ان پر اتر رہا تھا۔ پھر یہ بات بھی کہ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا تھا، ان کی اپنی زبان میں انہیں بات سمجھائی گئی، انہی کی زبان کو قرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ اس سے پہلے تو کتابیں دوسری زبانوں میں تھیں، ان کا بھی بڑا سکہ جمع ہوا تھا اہل کتاب کا ان پر، لیکن انہیں خود کچھ پتہ نہیں تھا کیا کتابوں میں لکھا ہے کیا بات ہے۔ اب یہ کتاب ان کے پاس آ گئی اور انہی کی اپنی زبان میں آ گئی، تو کتنی بڑی نعمت ان پر اللہ تعالیٰ نے کی، کتنا احسان کیا۔ ایک تو یہ احساس دلایا جاتا ہے جب یہ کہا جائے کہ قرآن عربیہ۔ پھر یہ قرآن جو ہے وہ صرف انہی پہ احسان نہیں ہے، اہل عرب پر ہی، اس کے تمام انسانوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی اگر سوچیں تو عربی میں نازل ہونا ہمارے لیے بھی بڑی نعمت ہے، ایک بہت ہی بڑی نا، کیونکہ عربی ایسی زبان ہے نا جیسی کوئی اور زبان ہے نہیں، ایسے اس کے اعجاز ہیں، بہت ہی صاف صاف جیسے وضاحت کرنے والی ہر بات کی۔ دوسری زبانوں کے مقابلے میں ہم دوسری ساری زبانوں کو ہم اتنا نہیں جانتے، لیکن اردو اور انگلش کا ہم کتنی جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اردو کے ایک لفظ کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، 10 الفاظ بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی الفاظ ہیں، 15-20 تک بھی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو میں تو ایک ہی لفظ سے ہوگا، لیکن اتنے سارے الفاظ عربی میں ہونے کا مطلب یہ کہ ہر لفظ کا بھی اپنا خاص مفہوم بھی ہوتا ہے نا، پھر تو بات کتنے بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جاتی نا کہ یہاں پہ کون سی بات کہی جا رہی ہے، اور وہ کئی الفاظ کے لیے ہے۔ ڈرنے کے بعد تو ہم کئی دفعہ یہاں پہ تشریح کرتے بھی رہے، کتنے الفاظ ہیں نا، جس کا اردو میں تو ہم ترجمہ ڈرنا کر دیتے ہیں، خشیت ہو کہ خشاع ہو کہ تقوی ہو یا خافہ ہو، لیکن وہ سب کے مختلف معنی ہیں جو عربی میں مختلف الفاظ کے۔ اسی طرح دیکھنے کے لیے کئی الفاظ، گرنے کے لیے اور بھی کئی ایسے الفاظ، تو ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ترجمہ کرنے کے لیے بھی ایک کبھی کبھی ایک لفظ کا ترجمہ، ایک عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو کے ایک لفظ سے نہیں ہو سکتا، انگلش کے ایک لفظ سے نہیں ہو پاتا، اس کے لیے جیسے پورا جملہ چاہیے اس کو بات سمجھانے کے لیے، اسی لیے تفسیروں سے مدد لینی پڑتی نا جب ہم سمجھ رہے ہوں، صرف ترجمے سے بھی بات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ دوسری زبان میں ویسے تو اکثر ٹرانسلیشنز میں یہ ہوتا ہی ہے، ہر زبان کے اپنے وہ ہوتے نا، لیکن عربی کا خاص طور پہ اعجاز ہے کہ کئی اس طرح کے اس کے یعنی الفاظ ہیں جو بہت ہی اچھی طرح سے باریکی کے ساتھ مطلب کو سمجھا دیں نا، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو وہ قرآن عربیہ کہہ کے وہ اللہ تعالیٰ وہ احسان یہاں پہ یاد دلاتے ہیں کہ اس کس طرح اس کی وجہ سے اس کے جیسے اصل مفہوم تک پہنچنا آسان ہو جاتا نا۔ اور پھر قرآن عربیہ، اور پھر کہا جاتا ہے وَصَرَّفْنَ فِيهِ من الوعید، یہاں پہ ویسے کہا جا رہا ہے، لیکن صرفنا جو ہوتا ہے صرف کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینے کو کہتے ہیں، اور یا کسی اور چیز سے بدل دینا۔
وصرفنا فیہ، جو یہاں پہ کہنا کس طرح ہے، کئی جگہ آتا بھی ہے قرآن میں اور بھی آیات ابھی ہم یاد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بات کو کئی طرح سے پیش کرنا اس کا مطلب ہوا نا، یہ بھی ایک احسان ہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا قرآن میں۔ سورہ کہف میں آتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، ہر مثال کے ذریعے سے۔ بات ایک طرح نہیں، کئی طرح۔ یہاں پہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، صرف وعید کے لیے بھی، تنبیہ کے لیے بھی کئی طرح سے بات سمجھائی گئی، کئی طرح سے کیا گیا نا۔ آج جو غلطیاں، جو برے اعمال انسان کر رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، وہ ایک طرح سے نہیں، کئی طرح سے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، نشانیاں واضح کر کے، کہیں لاجک کے ذریعے، کہیں تاریخ کی مثالوں سے، دلائل سے، ہر طرح سے بات سمجھائی گئی نا۔ اور یہ اتنی طرح سے جو کیوں بات سمجھائی گئی، ایک تو وہی کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، سوچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بس سمجھا کے نہیں چھوڑ دیا، مانے تو مانے، نہیں مانے نہیں مانے نہیں، پورا قرآن پڑھتے جائیے، بات اصل میں تو ایک ہے، بالکل مختلف انداز سے سمجھائی گئی، بالکل ایک مثال کوئی لے کے سمجھا دی گئی، کہیں کوئی تاریخ کی مثال لے کے سمجھا دی گئی، کہیں کچھ اور طرح سے سمجھا دی گئی، اور اتنی طرح سے سمجھایا گیا، اور وہ سب کس لیے کہ لعلہم یتقون، کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، وہ پرہیزگار بنے۔ او یا یحدث لہم ذکرا، یحدث کا جو لفظ ہے، حدثہ یاد ہوگا کسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے سے نہیں ہو، حادثہ کا لفظ اردو میں اسی سے ہے، حدیث بھی اسی سے، بات بھی کرنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کیا بات ہونے والی ہے، اسی کو حدیث کہتے۔ یحدث لہم ذکرا جو یہاں کہا جا رہا ہے وہ کیا مطلب ہے یہاں پہ، کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، کچھ انہیں ہوش آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات کسی ایک طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی لیکن دوسرے طریقے سے کلک کر سکتے ہیں نا۔ قرآن کی خصوصیات کے بارے میں اب ویسے اس طرح کی آیات جب ہم پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی ہمیں ویسے کیسی فکر کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتنا بہترین سامان کیا اس کتاب کے ذریعے، اتنے طرح سے بات پہنچائی گئی، کئی طریقے سے بات پہنچائی گئی کہ بندے اس سے نصیحت حاصل کریں، تقوی حاصل کر لیں، اپنے آپ کو ابھی بچا لیں پکڑے جانے سے پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جا کے پکڑے جائیں یا گناہ کریں اور پکڑے جائیں، نہیں، اس سے روکنے کی پوری کوشش کی گئی، پہلے ہی کوشش کر دی گئی، ایک چیز سمجھا دی گئی۔ تو اب اس کے بعد بھی سوچیں اگر بندے نصیحت کو لینے کا اگر حق ادا نہ کریں، خود نصیحت نہ لیں، یہ نصیحت لینا بھی ہے، خود اپنے لیے بھی ذکر نصیحت لینا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے نا، پھر اس کتاب کو اس کے ذریعے سے نصیحت کرنا بھی ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کر دیا ہمارے لیے، پورا احسان کر دیا، نعمت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے، دین کو پورا صحیح طریقے سے کئی طرح سے سمجھانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس سے نصیحت نہیں لیتے، تو پھر ظاہر ہے پھر پکڑے ہی جانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جتنی اس کتاب سے محبت رکھتے ہیں، جیسا اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح اس کتاب کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے، اس سے اپنے تقویٰ کو بڑھانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔